शम्सा शौहर का इलाज करवाने के लिए रात को नायका के कोठे पर मुजरा करने जाती तो मोहल्ले वाले बजाय इसकी मदद करने के उसको गालियां देते कि तुम बदज़ात हो। तो एक दिन इसके शौहर से रहा ना गया तो खुद की जान ले ली ताकि बीवी को कुछ गलत ना करना पड़े। शौहर के मरने के बाद मस्जिद के बाहर बैठकर लोगों से कहती मेरी मग़फ़िरत की दुआ करें, तो लोग इसे गालियां देकर चले जाते और एक दिन वो भी दुनिया से रुखसत हो गई। और जब इसकी तदफीन होने लगी तो लोग धाड़े मार मार कर रोने लगे, क्योंकि कब्र से कंजरी थी तेरी माँ, अरे इसका नमाज़े जनाजा कौन पढ़ाने आएगा। शम्सा का मुर्दा वजूद चारपाई पर रखा था। इसका 10 साला बेटा रोई जा रहा था और आस पड़ोस की औरतें इसे तसल्ली देने की बजाय इसे फिक्रे कस रही थीं। दूसरी कहने लगी तौबा तौबा, पता नहीं इस औरत के साथ कब्र में क्या सलूक होगा, अल्लाह माफ़ करे। छोटा सा 10 साला फराज कभी औरतों की बातें सुनता तो कभी माँ की चारपाई पर जाकर इसका हाथ हिलाता, जिसका चेहरा लिहाफ में छुपा हुआ था। औरतें भांत भांत की बातें कर रही थीं। कोई नहीं था जो इस बच्चे को चुप करवाता। वो बिलक बिलक कर रो रहा था। तभी एक औरत अंदर दाखिल हुई। वो मोहल्ले की मुर्दा औरतों को गुस्ल देती थी। कहने लगी, अरे अभी तक मैयत यूं ही पड़ी है, किसी ने गुस्ल नहीं दिया। मोहल्ले की औरतें कहने लगीं, अरे इस नापाक औरत को कौन गुस्ल देगा। गुस्ल देने वाले दूसरे मोहल्ले से आई थी। मोहल्ले की औरतें कहने लगीं, जमीला तुझे कैसे खबर हुई कि ये मर गई है। वो कहने लगी, बस हो गई खबर, मेरे साथ लगो, मैं इसे गुस्ल करवा दूं। लेकिन कोई भी औरत साथ लगने को तैयार ना थी। ना बाबा ना, मैंने सुना है मरते ही इंसानों की गुनाहों की फिटकार इसके मुंह पर आ जाती है। मैं तो इसका ऐसा मुंह नहीं देखना चाहती। एक औरत ने फौरन से इनकार किया। दूसरी भी उसी की तायद करने लगी कि हमने इस औरत की शक्ल नहीं देखनी, ना ही इसे गुस्ल करवाने में मदद करनी है। 10 साला फराज कहने लगा, आप मुझे बताएं कि क्या करना है, मैं कर देता हूँ। जमीला ने गहरी सांस ली। काफ़ी जानदार किस्म की औरत थी। चारपाई को एक कमरे में घसीट कर ले गई। कफन भी अपने साथ लाई थी और औरतें हैरान थीं कि जमीला जैसी खातून जो मैयत को नहलाने पर ही बड़ी मुश्किल से आमादा हुआ करती है, इस औरत के लिए कफन साथ लेकर आई है। बड़ी हैरान कुन सी बात थी। जमीला ने ही इसे गुस्ल दिया, कफन भी पहना दिया। बाहर आई तो 10 साला फराज से कहने लगी, जा बेटा मस्जिद के मौलाना साहब से कह दे कि गुस्ल दे दिया है। चंद मर्दों को साथ ले आए ताकि तदफीन का अमल भी हो जाए। साथ साथ वो मुंह में कुछ ना कुछ पढ़ रही थी। ख़वातीन इसके रवैये को देखकर हैरान थी। कहने लगी, तुझे जब खाला फरखंदा की मैयत पर बुलाया था कि आके गुस्ल करवा जा, इतनी नेक औरत थी, तूने कहा तेरे पास वक्त नहीं है, हालांकि तू कहीं भी गई नहीं थी। इस औरत को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया था कि वो इसकी खाला को गुस्ल देने नहीं आई। जमीला कहने लगी, ये तो अल्लाह जानता है कौन कितना नेक है, मैं और तुम कौन होते हैं फैसला करने वाले। बस नहीं करवाना था मुझे इसका गुस्ल, मैंने नहीं करवाया। वो औरत बुरा मुंह बनाते हुए कहने लगी, अरे लोगों की भीड़ लगी थी इसके जनाजे पर, इतनी नेक औरत थी। जमीला ने कहा कि ये तू ना तो कह सकती है और ना ही मैं कि वो कितनी नेक थी। बहरहाल मैंने अपना काम कर दिया है। वो कहने लगी, अरे ये 10 साला लड़का तुझे क्या पैसे दे देगा अपनी माँ के गुस्ल के। वो कहने लगी, तुझे क्या पता कि इसके गुस्ल के लिए हुक्म कहाँ से आया है। वो खातून समझ गई कि शायद शम्सा के मदाहों में से किसी ने कहा होगा, खुद इसलिए नहीं आया होगा कि कहीं बदनाम ना हो जाए। एक बदनाम औरत की मैयत पे आते हुए इसकी इज्जत पर हर्फ आएगा। उस औरत ने दोबारा से कानों पर हाथ लगाया और कहने लगी, चलो भाई, हमारा क्या काम इस औरत के लिए, भला कौन इस्तग़फ़ार करे। इसके गुनाहों से तो पूरा मोहल्ला परेशान था। इससे पहले कि तदफीन के लिए मर्द घर में दाखिल होते, मोहल्ले की सारी औरतें जा चुकी थीं। बस जमीला मौजूद थी। चंद मर्द आए और मैयत को इस चारपाई समेत उठाकर बाहर ले गए। जमीला ने 2 नफल अदा किए। फराज रोए जा रहा था।
باورچی خانے میں دیکھا تو کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ فریج میں دودھ کا گلاس پڑا تھا، شاید اپنے بیٹے کے ناشتے کا انتظام کر کے گئی تھی۔ ساتھ میں ایک بند بھی رکھا ہوا تھا۔ جمیلہ نے دودھ کا گلاس اور بند لیا اور فراز کو زبردستی کھلایا، لیکن وہ روئے جا رہا تھا۔ کچھ دیر فراز کی دلجوئی کرتی رہی، اپنے ہاتھوں سے اسے کھلا پلا کر جیسے ہی فارغ ہوئی تھی تو بڑی بدحواسی میں ایک مرد گھر میں داخل ہوا۔ کہنے لگا، آپا، آپ کو پتہ ہے کہ جس عورت کو ابھی دفنانے کے لیے لے کر گئے تھے، اس کی قبر میں اماں کہاں جا رہی ہو؟ شمسا نے وہی فینسی فراک پہن رکھا تھا جو روز پہنتی تھی، پاؤں میں گھنگرو باندھ رہی تھی۔ جب اس کے بیٹے فراز نے پوچھا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگی، بیٹا، تمہارے ابا کی دوائی ختم ہو گئی ہے، وہ لینے جا رہی ہوں۔ فراز کہنے لگا، اماں، اتنا تیار ہو کر کیوں جانا ہے؟ اس وقت وہ 8 سال کا تھا، چارپائی پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، ساری آوازیں سن رہا تھا، لیکن بے بس اور مجبور تھا۔ شمسا کہنے لگی، اپنے ابا کا خیال رکھنا، میں بس 3-4 گھنٹے میں آ جاؤں گی، اور ہاں، کھانا رکھا ہے، خود بھی کھا لینا، اپنے ابا کو اپنے ہاتھ سے کھلانا، ٹھیک ہے میرے بچے؟ اپنے بیٹے کو پیار کرتے ہوئے وہ کالی چادر سے خود کو لپیٹ کر باہر گئی، جہاں پہلے سے گاڑی موجود تھی۔ پچھلی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے اسے نائکا کے کوٹھے پر چھوڑ دیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی تو ہارمونیم اور ڈھول والے بالکل تیار تھے۔ زمین پر سفید بچھی چاندنیوں پر رکھی چادر پر گاؤ تکیے پہ ٹیک لگائے بیٹھے امیر زادے اور رئیس اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آتے ہی اس نے اپنی عزت کی کالی چادر کو اتار کر ایک طرف رکھا۔ ایک بچے کی ماں تھی، لیکن لگتی نہیں تھی، بے حد خوبصورت تھی، اس پر تیار ہو کر بھی آئی تھی۔ غزل شروع ہوئی اور شمسا نے رقص شروع کر دیا۔ آنکھوں کی اداسی اور نمی پر کسی نے نظر نہیں ڈالی، نہ دیکھنے کی کوشش کی، بس اس کی لچکتی کمر، گورے پاؤں اور خوبصورت چہروں پر سب کی نظریں تھیں۔ ایک امیر رئیس نے جیب سے کئی سارے نوٹ نکالے اور کھڑا ہو کر اس کے ساتھ ہی جھومنے لگا۔ شراب کے نشے میں چور تھا، نوٹ اس کے اوپر اچھالے اور اس کا بازو پکڑ کر زبردستی اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے اس رئیس کو خود سے پیچھے دھکیلا، کہنے لگی، ہاتھ کیسے لگایا مجھے؟ وہ اپنا رقص روک چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، رے کیا ہوا؟ پیسے بھی تو تیرے اوپر پھینکا ہے، تجھے تو چاہیے ہمارے پیروں کو چومے۔ وہ کہنے لگی، صرف اپنے ناچ گانے کے پیسے لیتی ہوں صاحب، ہاتھ مت لگانا مجھے۔ سامنے بیٹھی نائکا کہنے لگی، او سیٹھ، تجھ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، یہ عورت صرف ناچنے آتی ہے، دل بہلانے آتی ہے، اس لیے اس کو بکاؤ مال نہ سمجھ۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آج رات اسے میرے ساتھ بھیج دے تو پورے 1,00,000 دوں گا تجھے، وہ بھی ابھی کے ابھی۔ نائکا نے ایک سوالیہ نظر شمسا پر ڈالی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی، نہیں، تو کسی اور کو پسند کر لے، محفل ختم ہو چکی تھی۔ 25,000 نائکا نے اس کے ہاتھ میں رکھا، کہنے لگی، دیکھ، تو نے کل اپنے شوہر کو ڈاکٹر پر لے کے جانا ہے، اس لیے تجھے کچھ ایڈوانس پیسے دے رہی ہوں، ورنہ تمہاری میری بات صرف 5,000 کی طے ہوئی تھی۔ تو کہنے لگی، میں جانتی ہوں، میں سوچ رہی ہوں کہ جہاں 2 گھنٹے رقص کرتی ہوں، 3 گھنٹے کر لیا کروں گی، بس میرے پیسے تھوڑے بڑھا دو۔ شمسا نے بے بسی سے کہا تھا۔ نائکا کہنے لگی، ایک تو تجھے پیسے کی ضرورت ہے، دوسرا تیرے نخرے بہت ہیں، ارے ناچ ناچ کے اپنے آپ کو ہلکان کرنے سے بہتر ہے 1 رات کی تو بات ہے، سو جاؤ اس رئیس کے ساتھ۔ ارے اگر تم نے اسے خوش کر دیا تو 1 کی بجائے 2,00,000 دے گا، یہاں آ کر بھی کون سی تو عزت دار کہلاتی ہے، بدنام تو ہو ہی چکی ہے۔ اس نے 25,000 پکڑے اور اپنی چادر کے کنارے سے باندھ لیے۔ کہنے لگی، لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، لوگ کہاں کسی کی بے بسی اور مجبوری میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، ورنہ یہاں کا راستہ نہ دیکھنا پڑتا، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ منافقت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی۔ صبح 4 بجے کے وقت اس نے نائکا کے ڈرائیور سے کہا، بھائی دیکھو، اگر کوئی میڈیکل سٹور کھلا ہے تو مجھے کچھ دوائیاں لینی ہیں۔
ڈرائیور نے گاڑی ایک ایسے میڈیکل سٹور کے سامنے روک دی جو 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ شمسا اندر گئی، شوہر کی دوائی لی اور واپس گھر آ گئی۔ گھر کا جب دروازہ کھولا تو 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک پر اس کا بیٹا بے خبر سو رہا تھا اور دوسری چارپائی پر اس کا شوہر امجد ابھی بھی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے کناروں سے آنسو گر رہے تھے اور تکیا بھگو رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی۔ سوئے نہیں تم ابھی تک؟ شمسا کی آواز پر بھی اس کا جمود نہیں ٹوٹا تھا۔ ابھی بھی خالی آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے چادر اتار کر ایک طرف رکھی اور امجد کی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ایسے شوہر کو نیند آتی ہے جس کی بیوی رات کو اتنی خوبصورت بن کر کہیں جائے؟ تم بتاؤ۔ شمسا نظر چرا گئی۔ تو کیا کروں؟ جب تک تم ٹھیک تھے، کماتے تھے، میں تو کبھی دروازے کے پاس نہیں کھڑی ہوئی۔ محلے کی کسی عورت نے مجھے دیکھا تک نہیں تھا۔ مرد تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ کہنے لگا اپنی بے بسی پر ہی تو رونا آتا ہے، تجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ میں تو کہتا ہوں نہ کرا میرا علاج۔ تو نے میرے علاج کی خاطر بڑی ذلتیں اٹھا لیں، بڑی مشقتیں جھیل لیں۔ تجھے پتا ہے یہ 2-3 گھنٹے مجھ پر کس عذاب کی طرح سے گزرتے ہیں۔ اپنے مرد ہونے پر میں خود کو لعنت ملامت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ شمسا نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، کہنے لگی ایسے تو نہ رو، ٹھیک ہو جاؤ گے تو تم نے ہی کمانا ہے۔ ساری زندگی تم نے ہی تو میری ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے۔ میں کیا کروں؟ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لوگ پیسے نہیں دیتے، مدد نہیں کرتے۔ ملازمت بھی تو کی تھی نا، لوگوں کے برتن بھی مانجھے، جھاڑو پوچھا بھی کیا، اور وہاں بھی کہاں عزت محفوظ تھی۔ یہاں تو اس نائکا نے یہ وعدہ کیا ہے اور وہ ابھی تک وعدے پر قائم ہے، کسی کو مجھے ہاتھ لگانے نہیں دیتی۔ یہ کہتے ہوئے شمسا نے نظریں چرائی تھیں۔ حالانکہ نائکا تو بہت چاہتی تھی کہ وہ مزید گناہ کے راستے میں دھکیل دی جائے، لیکن شمسا اپنے آپ کو اس کے سامنے بے بس ثابت نہیں کرتی تھی۔ اب تک محلے والوں کو زیادہ پتہ نہیں تھا، پتہ بھی تھا تو کسی نے شور نہیں مچایا تھا۔ لیکن پھر ایک بار محلے کے کچھ عیاش مرد نائکا کے کوٹھے پر گئے۔ اپنی آنکھوں سے شمسا کو وہاں پر ناچتے ہوئے دیکھا۔ شمسا بھی انہیں دیکھ چکی تھی۔ وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور اگلے ہی روز محلے میں یہ شور مچا دیا کہ یہ بد کردار عورت ہمارے محلے میں نہیں رہے گی۔ ارے یہ تو کوٹھے پہ جا کے ناچ کے پیسے کماتی ہے، ہمارے شریف محلے میں رہنے کے قابل نہیں۔ شور مچاتے ہوئے وہ شمسا کے دروازے تک پہنچ گئے تھے اور کہنے لگے امجد بغیرت کتے، تو گھر بیٹھا ہوا ہے اور اپنی بیوی کو کوٹھے پر ناچنے کے لیے بھیجتا ہے، وہ بھی رات کے اندھیرے میں۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ دن میں تو تیری بیوی نیک پروین بنی رہتی ہے، سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی، اور رات کو کیا کرتوتے کرتی ہے؟ تو سن لے تو شاید شرم سے ہی مر جائے۔ دوسرا کہنے لگا ایسے شوہر کو تو مر ہی جانا چاہیے، ارے بیوی کی کمائی کھا رہا ہے بغیرت کہیں کا۔ شمسا دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، دروازہ کھولا اور چادر سے منہ چھپا کے کہنے لگی کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ یہ آپ لوگوں کا گھر نہیں ہے، میرا اپنا ذاتی گھر ہے۔ وہ کہنے لگے گھر ذاتی ہے تو کیا ہم کریں؟ چلو نکلو ہمارے محلے سے، کہیں اور جا کے گند پھیلاؤ۔ وہ کہنے لگی میں نے کون سا گند پھیلایا ہے؟ میرے گھر میں کتنے مردوں کو آتے دیکھا ہے آپ لوگوں نے، جو منہ میں آتا ہے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص جو اس کوٹھے پر شمسا کو دیکھ چکا تھا کہنے لگا زیادہ معصوم مت بنو، تمہیں میں نے خود نائکا کے کوٹھے پر دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگی تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ تم بھی تو عیاشیاں کرنے گئے تھے، غیر عورتوں کو دیکھنے گئے تھے۔ تم نائکا کے کوٹھے پر جاؤ تو شریف ہو، عورت جائے تو وہ بد کردار ہو گئی۔ آج کے بعد اگر کسی نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو منہ توڑ کر رکھ دوں گی۔ شمسا نے دروازہ بند کر دیا۔ فراز اپنی ماں کو غصے میں دیکھ رہا تھا اور امجد اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی یاسیت دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پتہ نہیں کیا سوچتا رہا، پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو پیٹنے لگا، مارنے لگا۔ یہ دیکھ کر شمسا نے کھانا وہیں چھوڑا اور اس کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتا، تم میرے علاج کی خاطر کیا کیا نہیں کر رہی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں گا تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو،
تمہارے سر پر بدنامی آ رہی ہے۔ ایسے شوہر کا کیا فائدہ جو تمہیں تحفظ اور عزت نہ دے سکے۔ شمسا کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ یہ وہی لوگ ہیں جن سے میں مدد مانگنے کے لیے بھی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا تھا۔ کوئی نہیں آیا تھا ہماری مدد کرنے کو۔ منہ سے بہن کہا تھا انہوں نے، اور بہن سمجھا نہیں۔ سب کی بیویوں کے سامنے دامن پھیلایا تھا کہ میرے شوہر کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ آپ کے سامنے نہ کسی نے ساتھ دیا اور نہ کسی غیر نے، نہ پڑوسی نے۔ ملازمت کی تو وہاں پر بھی یہی سب کچھ تھا، عزت کا ہی خطرہ تھا۔ یہاں کم از کم وہ عورت ہے، صرف ناچنے کے ہی پیسے دیتی ہے، اور جتنے وہ دیتی ہے اتنے برتن مانجنے سے روز نہیں ملتے۔ آئے روز اب محلے والوں کو یہی کام تھا کہ وہ ہر وقت دروازے کو پیٹتے رہتے تھے، اسے بدنام کرتے رہتے تھے کہ باہر نکلو، ہمارا محلہ خالی کرو۔ کبھی کہتے کہ تمہارا شوہر بغیرت ہے، تمہاری کمائی کھاتا ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر سے کہنے لگا، مجھے بتا کیوں نہیں دیتے؟ کیا میں کبھی ٹھیک بھی ہو جاؤں گا کہ نہیں؟ شوگر سے اس کا پورا پاؤں خراب ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس پاؤں کو کٹوانا پڑے گا۔ یہ سن کر تو امجد ڈاکٹر کی شکل دیکھنے لگ گیا، کہنے لگا کہ پاؤں کاٹ دیں گے تو پھر میں تو ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ پاؤں کی حالت جیسی ہے، اگر اسے کاٹا نہیں گیا تو یہ بڑھتا بڑھتا آپ کی ٹانگ تک پہنچ جائے گا، پھر ٹانگ کٹوانی پڑے گی۔ شمسا اپنی آنکھوں کے کناروں سے آنسو صاف کرنے لگی، کہنے لگی، آپ پاؤں کاٹ دیں۔ امجد کہنے لگا، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ ساری زندگی مجھے بٹھا کر پالتی رہو گی؟ مجھے نہیں کٹوانا پاؤں، چھوڑ دو میرا علاج۔ لیکن شمسا کہنے لگی، کیوں بیماری کو پال رہے ہو؟ پاؤں کٹوا لو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 1 لاکھ لگے گا ان کے مکمل علاج کے لیے۔ یہ سن کر امجد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کلینک سے باہر نکل گیا۔ شمسا اس کے پیچھے آئی، کہنے لگی، نہیں کروانا مجھے علاج، اب کیا اپنے آپ کو بیچو گی یا بچی کچی عزت کا جنازہ نکالو گی؟ رہنے دو، ایسے علاج سے موت بہتر ہے، جو مجھے اپنی بیوی کی عزت کے بدلے کروانا پڑے۔ امجد یہ کہہ کر رکشہ روکنے لگا۔ شمسا سمجھاتی رہ گئی کہ میں کچھ نہ کچھ کر کے ادھار لے کے پیسے جمع کر لوں گی، لیکن وہ نہیں مانا۔ گھر آ کر چارپائی پر لیٹ گیا، پاؤں چھالوں سے بھرا پڑا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ چلنا پھرنا محال تھا۔ بہرحال شمسا نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، بس آسمان کو تکے جا رہا تھا۔ شمسا نے سوچا کہ رات کو جا کر نائکا سے بات کرے گی، صبح اگر انتظام ہو گیا تو وہ امجد کی ایک نہیں سنے گی، اس کا علاج کروائے گی۔ بہرحال وہ رات کو جا چکی تھی۔ جب ناچ کر نائکا سے بات کی تو اس نے بھی صاف انکار کر دیا، کہنے لگی اتنے زیادہ پیسے نہیں دے سکتی۔ وہ مایوس ہو کر جب واپس آئی تو دیکھا امجد ابھی بھی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں گر رہے تھے۔ اس کے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، پیسوں کا انتظام میں کر لوں گی۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس نے جب امجد کو ہلایا تو وہ مر چکا تھا۔ جب اس کا ہاتھ پیچھے کیا تو دیکھا کہ اس نے اپنے گلے پر خنجر مار کر اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا۔ وہ تو بری طرح سے چلانے لگی۔ رات کے 4 بجے اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر جب محلے والے آئے تو امجد کو اس حال میں دیکھ کر چپ سے ہو گئے۔ شمسا کا رو رو کر برا حال تھا، فراز بھی روئے جا رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جب آنکھ کھلے گی تو باپ زندہ نہیں ہوگا، اپنے آپ کو ختم کر چکا ہوگا۔ امجد کی تدفین ہو چکی تھی، لیکن شمسا کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ شمسا نے نائکا کے کوٹھے پر جانا چھوڑ دیا، ہر وقت روتی رہتی تھی۔ فراز کو جب بھوک لگتی تو رونے لگتا۔ ماں جب بچے کو تڑپتا ہوا دیکھتی تو مسجد کے باہر بیٹھ جاتی، کہنے لگتی، میں نے شوہر کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو حالات بدل جائیں گے، لیکن آپ لوگ صاحب حیثیت ہیں، میری مدد کر دیں، میرا بچہ بھوکا ہے۔ لیکن کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔
کبھی کسی کو ترس آ جاتا تو اتنے پیسے دے دیتے کہ وہ ایک گلاس دودھ اپنے بچے کے لیے خرید کر اسے پلا دیتی۔ اسے امجد سے بہت محبت تھی۔ دونوں میاں بیوی میں بہت محبت اور اتفاق تھا، اس لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونے لگتی، امجد امجد پکارنے لگتی۔ کیا کچھ اس نے قربانی نہیں دی تھی تاکہ اس کا شوہر صحت مند ہو جائے، لیکن اپنے گناہوں سے بھی توبہ کرتی تھی کہ میں نے جو کچھ کیا اپنے شوہر کی زندگی کے لیے کیا۔ اگر لوگ میری مدد کر دیتے تو میں کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتی۔ سب جانتے تھے کہ میں مجبور ہوں، سب جانتے تھے کہ میرا شوہر بیمار ہے، کما نہیں سکتا، اور کسی نے بھی نہ خیرات دی نہ صدقہ دیا۔ قیامت کے دن کون اس بات کا حساب دے گا؟ آج شمسا بھی مر چکی تھی اور اب بھی لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ تبھی وہ شخص بدحواسی میں اندر آیا، کہنے لگا، جس قبر میں شمسا کو ڈالنا تھا وہاں تو بڑی خوشبو آ رہی ہے اور عجیب سی روشنی کا احساس ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نیک لوگوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ سن کر فراز حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ جمیلہ کہنے لگی، مجھے پتا تھا، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں ایک نیک عورت کا غسل کروا رہی ہوں، اور مجھے آنکھ کھلنے پر یہی پتا چلا کہ شمسا کا انتقال ہوا ہے۔ جب میں نے غسل کرایا تھا تو میں سمجھ گئی تھی کہ یہ نیک عورت ہے۔ ہم لوگ دوسروں کو بے بس اور مجبور کر دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑتے۔ کاش کہ صدقہ خیرات وہاں دیں جہاں دینے کا حق ہے، تو کبھی بھی کوئی عورت مجبوری میں یہ قدم نہ اٹھائے، اور کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ جہنمی ہے، اس کا فیصلہ تو کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ کو کس کا کون سا عمل پسند آ جائے، یہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ جمیلہ فراز کو اپنے پاس لے گئی کیونکہ وہ بے اولاد تھی۔ اس نے فراز کو اپنا بیٹا بنا لیا، اسے اچھے اسکول میں پڑھایا، حافظ قرآن بھی بنوایا۔ روزانہ فراز اپنی ماں کی قبر پر جا کر کلام پاک پڑھتا تھا اور اپنے باپ کی قبر پر بھی۔ جمیلہ اور اس کا شوہر بھی فراز جیسے نیک لڑکے کو پا کر خوش تھے۔ فراز کی بھی زندگی سدھر گئی تھی۔